बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर जो नया एक भौंचाल आ रहा है, उसके ऊपर शहर इक़्तिदार में क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो रहा है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई जब धमाके की गूंज सुनाई दी। एक धमाका हुआ, सिलेंडर गैस धमाका था बेसिकली, जिसके नतीजे में 12 से 13 लोग इस वक्त भी ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2-3 तशवीशनाक हालत में हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो पार्लिमान है या ओवरऑल सियासी मंजरनामा है, वहाँ पर जो सियासी धमाके वो भी अब मुतवक्के हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार 18वीं तरमीम के ऊपर जो बड़े हसास थे बिलावल भुट्टो जरदारी, अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या 18वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने देंगे। और फिर हम बात करेंगे ओवरऑल जो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल चीज़ें हैं, बिलखसूस आइन का आर्टिकल 243 जो फ़ौज के किरदार से मुतालिक है या फ़ौज में जो आला सतह पर अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे मुतालिक है, उसमें भी तब्दीली मुतवक्के हैं। और भी बहुत से अहम मामलात हैं। आइनी अदालत का क़याम है, 26वीं आइनी तरमीम के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, 27वीं की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये सब कुछ क्या होने जा रहा है, और आखिर में बिलावल के लिए इसमें क्या है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या इसमें से हासिल कर पाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या काजी फायद ईसा साहब की वापसी होगी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को नया कौन सा अहम टास्क सौंपने की तैयारी हो रही है, सब के ऊपर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो आज बड़ा अफसोसनाक वो लम्हा था जब यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी। आप भी मौजूद थे। एक खौफ व हरास फैल गया, और गो के नुकसान बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, चंद लोग ज़ख्मी हैं और खुदा करे अल्लाह उनको सेहत दे। अब कुछ सियासी धमाकों की बाज़गश्त भी है, क्या से देख रहे हैं? जो 27वीं आईनी तरमीम का ऐलान कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किया गया, कुछ उसके मंदरजात भी सामने रखे गए, उसके ऊपर ओवरऑल ज़रा आप अपनी ओपिनियन तो दें कि 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई है इस वक्त हुकूमत को। अदील, पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अच्छा काम किया कि ट्वीट के ज़रिए आवाम को आगाह कर दिया कि ये खदोखाल हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम के हमरा मुलाकात में बताए हैं। और तवक्को यही है कि उनको ड्राफ्ट भी दिया होगा, क्योंकि जब वज़ीर आज़म किसी बड़ी इत्तेहादी जमात के लीडर से मिलता है तो वैसे हवा में बातें करके तो नहीं आता। मुझे यकीन है कि बिलावल भुट्टो ने ज़रूर ड्राफ्ट भी मांगा होगा और ड्राफ्ट उनको मिल गया होगा। और वही ड्राफ्ट अब 6 तारीख को जो पीपल्स पार्टी का एक इकट्ठ हो रहा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुलाया है, उसमें भी पेश किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सियासी एतबार से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा बिलावल जो हैं वो टफ़ बारगेनिंग करेंगे, और उसकी एक झलक हमने उनकी ट्वीट में भी देख ली है। क्योंकि आपको याद है 26वीं आईनी तरमीम में आखिर दम तक किसी को कुछ पता नहीं था। मार्केट में 2 से लेके 4 ड्राफ्ट जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे, और वज़ीर कानून के पास एक ड्राफ्ट होता था, दीगर जो हुक्मरान जमात तादी थे उनके पास दूसरी किस्म का ड्राफ्ट था, लेकिन फाइनल किसी के पास भी नहीं था। फ़ाइनल जो है मेरे ख्याल में मंजूर होने के बाद सबको दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जो बिलावल ने ट्वीट किया है, इसका मतलब यही है कि अब की बार वो थोड़ी सी बारगेनिंग अपनी टफ़ करेंगे, और वो ये चाहते हैं कि लोगों को, ख़ास तौर पे सिंध के अवाम को, पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हुकूमत क्या करने जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, और इनडायरेक्टली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो ट्वीट की है, ताकि लोगों में एक डिबेट तो छिड़े ना। अच्छा, अब उस ट्वीट में क्या है ये बड़ा अहम है ये बात। उस ट्वीट के अंदर जो हाइलाइट्स बताई गई हैं आपने भी देखा होगा। सबसे अहम बात तो यही है कि वफाकी आइनी अदालत बनने जा रही हैं। फिर उसके बाद जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो सूबों को एक शेयर मिलता है, मेरे ख्याल में 57% फिक्स्ड है, उसमें आइन में कहा गया कि उससे कम नहीं हो सकता। सूबों के शेयर को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। वो आइन में एक शिक है, उस शिक में को तब्दील करने की कोशिश है कि भाई जो कम करने वाली ना करने वाली पाबंदी है वो पाबंदी ख़त्म कर दी जाए, ताकि सूबों का शेयर कम भी किया जा सके। बेसिकली सूबाई खुद मुख्तारी को हिट किया जा रहा है ना। बिल्कुल, आप खुद मुख्तारी को भी कह सकते हैं, ज़ाहिर बात है। फिर आप फाइनेंशियली ज़ाहिर बात है, जब आप देखें आपने इतने सारे महकमे जो हैं आपने वो डिवॉल्व कर दिए हैं, तो अब अगर ये शिक हटाई जा रही है तो इसके लिए एक एक्सक्यूज़ ये भी
تلاش کی جائے گی کہ چونکہ ہم نے تعلیم کا اور بہبود آبادی کا شعبہ واپس لے لیا ہے، تو اس وجہ سے بھی صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہمیں کم کرنا ہوگا، تاکہ تعلیم اور بہبود آبادی کے حوالے سے جو وفاق کا بجٹ ہے اس کو بھی مینیج کیا جا سکے۔ ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا تعلیم کا اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اب جو یہ حکومت اور یہ رجیم جو ہے، یہ جو نوجوان نسل کے لیے نیا بیانیہ تیار کر رہی ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہمارا تعلیمی نصاب ہوگا۔ تو وہ وفاقی حکومت چاروں صوبوں کے لیے ایک ایسا تعلیمی نصاب مرتب کرے گی جس سے نوجوان نسل کو جو ہے وہ میرے خیال میں تو پاپولزم اور ڈیموکریسی سے دور کیا جائے گا، اور آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے، لیکن یہ اس کا گہرا تعلق ہے مطالعہ نصاب سے۔ پاکستان اب ایک دفعہ پھر مطالعہ پڑھا جائے۔ پاکستان دوبارہ سے پڑھائی جا سکتی ہے۔ تیسری عام بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر اب آرٹیکل 243 جس کا تعلق افواج پاکستان کے کمانڈ اور کنٹرول سے ہے، اس میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا تبدیلی ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کے علم میں یہ چیز لائی گئی ہے؟ ظاہری بات ہے اگر ڈرافٹ ہوا ترمیم کا تو وہ بلاول بھٹو کو تو پتہ ہوگی۔ مجھے توقع ہے، امید ہے کہ بلاول بھٹو اس کے جو ہے اس کو بھی شیئر کریں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم ہے۔ 78 سال سے پاکستان کے سول اور ملٹری جو تعلقات ہیں، سول ملٹری ریلیشن، وہ اس آرٹیکل 243 پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے خراب رہے ہیں۔ اور اس آرٹیکل 243 میں ہے کیا؟ اس میں سمپل یہ لکھا ہے کہ جو افواج پاکستان کا کمانڈ اور کنٹرول ہے جی ہاں، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ جی ہاں، اور اس سے آگے جا کے لکھتے ہیں کہ جو افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان کی تقرری جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پر صدر پاکستان کرتے ہیں، جی ہاں، اور پھر اس میں مراد کا تعین بھی وہی کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو عہدے بیان کیے گئے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف جو ہیں، ان میں مجھے لگتا ہے کہ شاید جو فیلڈ مارشل کا اب ایک نیا اعزازی عہدہ آرمی چیف کو دیا گیا ہے، اس کو شاید آپریشنلائز کیا جائے گا، اس کو شاید کچھ آئینی یا قانونی اختیار دیا جائے گا، اور اس بات کا امکان ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ان کو مل جائے۔ مطلب دیگر فورسز بھی ان کے انڈر آ جائیں گی۔ دیگر فورسز بھی جو عملی طور پہ تو پہلے سے تھیں، اب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پہ ترمیم کر کے ان کو باقاعدہ افواج پاکستان کی سربراہی سونپی جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر پاکستان جو پہلے وزیر اعظم کے مشورے پہ ایئر چیف اور نیول چیف تعینات کرتے تھے، اب ہو سکتا ہے کمانڈر ان چیف کا اگر عہدہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے آرٹیکل 243 میں، تو پھر وہ کمانڈر ان چیف کے مشورے سے ایئر چیف اور نیول چیف کی بھی تعیناتی ہوگی۔ یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہوگی۔ کمانڈر ان چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوگی؟ کمانڈر ان چیف کی اپوائنٹمنٹ تو آبویسلی صدر پاکستان کریں گے، اور وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہوگی، مگر پھر سروسز چیف جو ہیں نیوی اور ایئر فورس جو ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کمانڈر ان چیف کے مشورے سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم یا صدر جو بھی ہیں وہ کر پائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹرکچر میں تبدیلی ہوگی۔ چیئرمین جوائنٹ لیکن چیف ابھی یہ سرٹن نہیں ہے کہ یہی ہوگا، ہو سکتا نہیں، ہے یہ کچھ اور دیکھیں نا، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے صرف اتنی امید ہے کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس رہے گی، کہیں اس میں نہ یہ کر دیں کہ جناب یہ افواج پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ کمانڈر ان چیف کے پاس ہوگا۔ دیکھیں بالکل کمانڈر تو پریزیڈنٹ ہی رہیں گے نا۔ اچھا عدیل، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو وزارت دفاع ہے، جو وفاقی کابینہ ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو وزیر دفاع ہے، جو سیکرٹری دفاع ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اسٹرکچر سے نکال دیا جائے، کیونکہ ملک جو ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، حکومت جو ہوتی ہے اس کی کابینہ ہوتی ہے، کابینہ جو ہوتا ہے اس کا وزیر دفاع ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں فوج ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو وزیر دفاع ہے، جو وزیر اعظم ہے، فوج اس کے انڈر ہوتی ہے۔ آپ بات خواجہ آصف کی کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ بات وہی ہے، مدعیسوس گواچوس، ہم لوگ ادھر بیٹھ کے کیا بات کریں۔ خود خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے فخر سے اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں۔ تو بائی دا وے وہ جو خواجہ آصف صاحب نے ہائبرڈ نظام کی کامیابی کا دعویٰ کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے اس موجودہ جو ڈی فیکٹو ہائبرڈ نظام تھا اس کو ڈی جورے ہائبرڈ نظام اب بنا دیا جائے گا۔ تو اور پھر ہم نے اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے
کہ جب سے وہ قانون پاس ہوا ہے مدت ملازمت میں توسیع کا، اور وہ 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہیں تمام سروسز چیف کی، اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جب آئین میں یہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ آئے گا یا نیا عہدہ آئے گا یا فوج پاکستان کی سربراہی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو دی جائے گی، تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ ایک ساتھ ہی آئیں گے، کہ وہ 2 سال کا ہوگا یا 5 سال کا، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آئین میں ترمیم پاس ہونے کے فوراً بعد جو آرمی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی 5 سال کا نکال دیا جائے گا، اور آرمی ایکٹ کے اندر کمانڈر ان چیف کا عہدہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وہ آرمی ایکٹ میں آئے گا، کیونکہ آرمی ایکٹ کا معاملہ تو صرف آرمی کے لیے ہے نا۔ اب کمانڈر ان چیف کے لیے میرے خیال میں وہ آئین کے اندر جو ترمیم اگر کی جائے گی تو پھر اس کا بھی میرے خیال میں کیبنٹ ڈویژن کے رولز کے تحت جو ہے وہ کمانڈر ان چیف کے عہدے کو نوٹیفائی کیا جائے گا اور اس کی مدت ملازمت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب سول ملٹری ریلیشن جو ہے ایک نیا موڑ۔ ویسے پہلے ایک عہدہ ہے نا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا، تو اس میں اور اس کمانڈر ان چیف جو عہدہ نیا اگر لیٹ سے آتا ہے تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، روایتی طور پہ ایوب خان کے دور میں کمانڈر ان چیف کا عہدہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب وزارت عظمیٰ سنبھالی ملک ٹوٹنے کے بعد، بنگلہ دیش بننے کے بعد، تو انہوں نے وہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر دیا، اور وہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم اپنا کمانڈ اور کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر دیا، اور صرف انتظامی طور پہ تینوں افواج کی جو ایک انتظامی سربراہ بنا دیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو۔ ایک سمبولک تھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انتظامی طور پہ بھی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ تینوں سروسز کا باس ہے، اور جو تینوں سروسز کا جو کوارڈینیشن پوائنٹ ہے، جو کولیبریشن پوائنٹ ہے، جو کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کے دوران تینوں سروسز چیف کی جو ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف کے آفس میں ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں تینوں سروسز جو ہیں وہ جوائنٹلی کام کرتی ہیں، جیسے انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اصولی طور پہ، تو اس میں بھی تینوں سروسز کی نمائندگی ہونی چاہیے اور سربراہی بھی جو ہے باری باری ہونی چاہیے۔ اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیوی اور ایئر فورس کی باری کبھی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ISPR ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بڑی فوج سے ہی سربراہی لی جاتی ہے۔ تو یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آفس ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ تینوں افواج کے درمیان ایک انتظامی سطح پر کوارڈینیشن قائم کی جائے، اور اس کا سٹاف جس فوج سے تعلق رکھے گا آبویسلی اس کا رجحان تو اسی فوج کی طرف ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر دوسری بات یہ ہے عدیل کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا کوئی کنٹرول نہ ہو، وزیر دفاع کا کوئی کنٹرول نہ ہو، آپ نے آج تک کسی بھی وزیر دفاع کی اپنے آرمی چیف کے ساتھ کوئی تصویر دیکھی ہے؟ آپ گوگل پہ چلے جائیں، گوگل پہ بھی نہیں ملتی۔ تو حالات یہ ہو کہ جہاں کوئی بھی آرمی چیف جو ہے اپنے وزیر دفاع کے ساتھ تصویر بنوانا بھی اپنی بے عزتی سمجھتا ہو، تو وہاں پہ یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کیا کر لے گا؟ تو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ہے، تو یہ پرابلم جو ہے کہیں اور ہے، پرابلم سٹرکچرز میں نہیں ہے، ڈھانچوں میں نہیں ہے، پرابلم مائنڈ سیٹ میں ہے کہ حکومت کی اتھارٹی، فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ اور جو بھی آرمی چیف آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز لے کر آئے ہیں، اور ابھی بھی دیکھ لیں وزیر اعظم تو شہباز شریف ہیں، لیکن فیصلے کہاں ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو آرٹیکل 243 جو ہے وہ جو پہلے ایک ڈی فیکٹو ایک سٹرکچر سے پاور سٹرکچر، ان کو ڈی جورے سٹرکچر بنا رہے گا، اور جو پہلے ڈی فیکٹو ہائبرڈ رجیم تھی اب ڈی جورے ہائبرڈ رجیم کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب 26ویں آئینی ترمیم، اس پہ آنے سے پہلے ہم بات کر لیں 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک تو آپ نے بات کر لی 243 کی، ایک بات ہو گئی NFC ایوارڈ کی، اور پھر آئینی عدالت کے قیام کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے غالباً اسناد ملک صاحب کی سٹوری میں ان کا ایک کوٹ آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس اصل میں 243 پر ہی ہے، آئینی عدالت کے اوپر بھی ریورسل ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بھی حکومت واپس لے سکتی ہے، اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام، کیونکہ اس وقت ویسے بھی ہمیں اگر دیکھا جائے تو ایز سچ ضرورت پیش نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی آئینی عدالت کی۔ اگر آئینی عدالت آ جاتی ہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتنی بڑی بلڈنگ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے 24 ججز صاحبان، کیا
ان میں سے ہی ججز صاحبان کو آئینی عدالت میں بھیج دیا جائے گا یا آئینی عدالت کا بورڈ لگا دیا جائے گا اس سپریم کورٹ کے بورڈ کی جگہ؟ یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں آئینی بینچ جو ہے اس کو آپ آئینی عدالت قرار دے دیں گے، ایک رجسٹرار کی نوکری نکل آئے گی، بیٹھیں گے اپنے اپنے چیمبروں میں ہی، کمرہ عدالت جو ہے آئینی عدالت کو بھی مل جائیں گے اور دوسرے ججوں کو بھی مل جائیں گے۔ اسی لیے اب اتنی بڑی سپیس اندر کریٹ کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے آفیسز کو باہر نکالا گیا ہے، پبلک فیسیلیٹیشن سینٹرز کو باہر نکالا گیا ہے، وہ اس لیے نکالا گیا ہے تو یہ افریدی صاحب کو 1 سال پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے؟ میرے خیال میں یہ سب کچھ ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور آئینی عدالت تو اس لیے بنے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو دلائل دیے گئے نا فل کورٹ کی تشکیل کے لیے، اس میں بار بار وکلاء یہی کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بننے سے سپریم کورٹ کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، سپریم کورٹ برقرار ہے اور سپریم کورٹ آئینی بینچ سے بالا تر ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے شاید اب باقاعدہ آئین کے اندر آئینی عدالت کو بھی لانا ضروری ہو گیا ہے، تاکہ وہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ فل کورٹ بنائیں جی تو آئینی بینچ کیا ہے، فل کورٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کیا ہے، وہ اس بحث کو ختم کرنا، کیونکہ یہ ایک واقعی ایک الجھاؤ پیدا تو ہو گیا نا 26ویں آئینی ترمیم سے کہ بھئی آئینی بینچ بھی ہیں اور سپریم کورٹ ہیں، اور سپریم کورٹ سے متعلق جو آئین میں شقیں ہیں ان میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ بطور ایک اعلیٰ ترین عدالت ابھی بھی وجود رکھتی ہے، اور وہ شاید آئینی بینچ سے زیادہ بااختیار ہے آئین کے تحت۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آئینی عدالت تو ضرور بنے گی۔ جہاں تک آرٹیکل 243 کا تعلق ہے، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو جو ایک کنسولیشن پرائز مل سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی NFC کا جو ہے نا وہ ہم اس میں جو حصہ ہے وہ کم کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ جو محکمے جو وفاق لے رہا ہے اس میں ضروری نہیں ہے صرف تعلیم اور آبادی کے محکمے ہی ہو سکتا ہے جو منرلز کا محکمہ ہے جو صوبوں کو دیا گیا ہے، معدنیات کا محکمہ ہے، وہ بھی وفاق اپنے پاس رکھ لے، اور پھر اس صورت میں آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑا کنٹینشس ایشو ہے۔ معدنیات کا تو سر کیسے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب جس جگہ سے جس صوبے سے معدنیات نکلتی ہیں اس کا حصہ تو اس صوبے کا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں اس کا طریقہ کار کا سارا جھگڑا ہے نا، ابھی تو آئین کے تحت اس صوبے کا حصہ آئینی طور پہ تسلیم شدہ ہے کہ بھئی اس کا بھی یہ شیئر ہوگا۔ اب تو ترمیم کر کے اگر اس کے فیصلے کے لیے وفاقی حکومت کو اختیار مل جائے کہ وہ کوئی کمیٹی بنا دیں گے اور وہ ان کا طے کرے گا، لیکن ڈیسیژن وفاقی حکومت کرے گی، معاہدے وفاقی حکومت کرے گی، ایکسیکیوشن وفاقی حکومت کرے گی، ان کو صرف شیئر دے دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں تو صوبوں کا کوئی وہ نہیں رہے گا۔ تو میرے خیال میں بہت کچھ یہ ہونے کو جا رہا ہے، اور 243 میں پھر ایک دفعہ کہوں گا یہ بڑا کروشل ہے، بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن آنے ہیں پھر ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ 5 سال کے ہوں گے یا کتنے ہوں گے۔ بات تو سال 2032 تک کی ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہم دیگر معاملات کے اوپر جائیں، میں پہلے چاہوں گا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ وہ بڑے انتھوزیاسٹک تو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی خود بتایا کہ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ تمام تر نکات مین سامنے رکھ بھی دیے، ایک پریشر بلڈ کرنے کی غالباً وہ کوشش کر رہے ہیں، سیاسی موو ہوگی۔ ان کو حاصل کیا ہوگا؟ کیا ان کو وزارت عظمیٰ مل جائے گی؟ وزارت عظمیٰ تو میرے خیال میں نہیں، آپ کا مائک شاید نہیں ہے، میرے والا مائک آپ کو نہیں لگا ہوا ہے۔ اچھا، بٹ اینی وے میرے خیال میں آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں بلاول بھٹو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے، پبلک کر دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہارڈ بارگین کریں گے اس دفعہ، اور وہ ہارڈ بارگین اس لیے تو نہیں کریں گے کہ یہ جو NFC والی ترمیم ہے یہ واپس لے لیں، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس یہ وزیر اعظم بننے کا شاید یہ آخری موقع ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی لمبی عمر ہے سر۔ نہیں سر، لمبی عمر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، لمبی عمر دے، لیکن الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بننا اب پیپل پارٹی کے لیے اور بلاول بھٹو کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ویسے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ممکن تو اب نون لیگ کے لیے بھی نہیں ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ 2 سال اگر بلاول بھٹو کو مل جائیں وزیر اعظم کے، وہ کیسے ملیں گے؟ وہ ایسے ہی ملیں گے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ معاملہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا کہ 2 سال شہباز شریف نے گزارنے اور 2-2.5 سال اور باقی جو ہے بلاول بھٹو نے گزارنے۔ یہ جو آئینی ترمیم اب آئے گی اس کے ریٹرن میں
بلاول بھٹو کو اگر کوئی بیسٹ ڈیل ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف سٹیپ ڈاؤن کریں اور باقی عرصے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی اتحادی بن کے پیپل پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کرنے میں مدد کریں. کیونکہ اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس پارٹی کا وجود ہی نہ ہو تو وہ وزیر اعظم تو نہیں بنا سکتی نا. تو اب زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے تھوڑا سا باریاں لگا لیں اپنی, اور پہلے شہباز شریف ہے اور شہباز شریف کے اب آپ آ جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر بلاول بھٹو کو یہ آفر نہیں ہوتی تو یہ بہت گھاٹے کا سودا کریں گے اتنی یہ ترامیم کر کے سارا کچھ. سر ایک اور چیز یہ بھی تو ہے نا, کیونکہ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور جس طرح کا سیٹ اپ بن چکا ہے, جس طرح ترامیم کی جا رہی ہیں, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور جنرل فیاض حمید صاحب کا ایک جو ان کی سوچ تھی وہ آرڈیننسز کے ذریعے اپنی سوچ کو اس کی تعبیر کیا کرتے تھے, اپنے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. یہاں پر اب آئین میں ترامیم کر کے کیا جا رہا ہے سب کچھ بڑی پکی, وہ کہتے ہیں نا لینٹر ڈالے جا رہے ہیں. تو وہ جو 10 سالہ پلان ان کا بھی ایک تھا, آپ کو معلوم ہے, وہ 10 سالہ پلان انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے تیاری تو 3 یا 4 یا 5 سال کی تو نہیں کر رکھی, ان کی تیاری تو کافی لمبی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف آن دا فیس آف اٹ کم از کم کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. تو یہ بھی تو ممکن ہے. انتخابات تو سر آپ بات کر رہے ہیں عام انتخابات میں کامیاب ہونے کی, تو عام انتخابات میں کامیاب تو اس وقت جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب یا ایون بلاول بھٹو, وہ کون سا کامیاب ہو کر آئے ہیں. اسی طرح عام انتخابات ہوں گے, اسی طرح نتائج آئیں گے. دوبارہ جب پارلیمان میں حکومت بنے گی تو اس وقت ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام کا قرعہ نکال دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات یہ موجودہ حکومت تو اتنے جلدی کرائے گی نہیں, ٹھیک ہے. اور اب تو وہ بھی روایت ٹوٹ گئی ہے نا 5 سال والی. اب دیکھیں نا, یہ آئین میں جو ترمیمیں کی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انتخابات 2 سال بعد یا 3 سال بعد بھی انتخابات یہ کرانے کا کوئی ارادہ ہے. ان کی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ اگلے 2 سال کے اندر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اس کا وجود ختم کیا جائے اور ان کی جو قیادت ہے اس کو سیاسی منظرنامے سے اس کو ہٹایا جائے اور ان کی خلاف مقدمات ہوں یا وہ آزادانہ طور پہ سیاست نہ کر سکیں, کیونکہ ابھی تک تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے 2 سال تک یہی کچھ جاری رکھنے کا پروگرام ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے, پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ڈھانچہ جو آئین کا ہے نا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ وہ بیسک سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمانی نظام بھی نہیں ہوگا, عدلیہ کی آزادی بھی نہیں ہوگی, صرف کسی مذہبی شخصیت کے طاقت میں آ جانے سے تو یہ اسلامی نظام تو نہیں بن جاتا ہمارا آئین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک الیکشن میں ایسی آئینی ترامیم کو بطور منشور عوام اور ووٹروں کے سامنے پیش نہ کیا جائے, ایسی ترامیم کرنے کا اختیار کسی اسمبلی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے, عوام سے مینڈیٹ لے کر آئیں آپ اس ترمیم کو کرنے کے لیے, تو پھر آپ آئین کو تبدیل کریں نا. بالکل, میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اگر بنیادی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کرنی ہے تو پہلے وہ آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے آپ الیکشن میں لے کے عوام کے سامنے جائیں, تو پھر آپ بنیادی ڈھانچے میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اور اصولی طور پہ اگر آئین میں ایک معمول کی ترمیم بھی کرنی ہے تب بھی آپ کو عوام سے رجوع کر کے پھر آئین میں ترمیم کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر کوئی ترمیم ہونی چاہیے تو وہ یہی ہونی چاہیے کہ آئین میں ترمیم سے پہلے جو ہے وہ عوام سے مینڈیٹ لیا جائے. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ بھی تو ہے نا, چلیں اس وقت تو جو پارلیمان ہے وہ بھی ان کویسچن ہے, ٹھیک ہے, فارم 45 فارم 47, اوورآل اگر لیٹ سے عام صاف اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنتی ہے, حکومت بنتی ہے, اس حکومت کو تو عوام منتخب کرتے ہیں قانون سازی کے لیے, آئین سازی کے لیے. اب انہیں ایک ایک ترمیم کے لیے دوبارہ عوام میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام نے تو ان کو مینڈیٹ دے کر بھیجا ہوا ہے نا, تو وہ ترمیم تو کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ عوام نے مینڈیٹ ڈیفینیٹلی دیا ہے, آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہر چیز کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں دھوس دھاندلی کے ساتھ خفیہ طریقے سے لوگوں کو لاپتہ کر کے, اغوا کر کے, ان پہ تشدد کر کے, ان کو بلیک میل کر کے, پارٹی کی قیادت کو جیلوں میں ڈال کے, کارکنوں کو عدالتوں میں گھسیٹ کے آپ اس طرح اگر کوئی ترمیم کریں گے تو اس پہ تو آواز اٹھے گی نا. بالکل اٹھے گی. اب آپ کو عوام نے جو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں اور صرف آئین میں ترمیم کے لیے ووٹنگ والے دن آ کے ووٹ ڈال دیں.
ایسے تو ترمیم نہیں ہوتی نا. جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو میرے اور آپ جیسے جو انٹیلیجنسیا ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا آواز اٹھانا تو ان کا فرض بنتا ہے نا. تو ان آوازوں سے کیا گھبراہٹ ہے؟ اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ کا منشور ہے تو پھر ان آوازوں کو دبانے کے لیے اتنا ڈرامے بازی کیوں کی جاتی ہے؟ لوگوں کے خلاف جھوٹے جعلی مقدمے بنائے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, ان کی اپیلیں نہیں لگتی ہیں عدالتوں میں. یہ سب ڈرامے کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ مینڈیٹ ملنا ایک چیز ہے اور اس مینڈیٹ کا پاس کرنا اٹس ٹوٹلی another بال گیم. اچھا, لاسٹلی میں یہ ایک ازمپشن ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے اس وقت جو بیانات ہم سن رہے ہیں آئے روز, ابھی فواد چودھری اور ان کے ساتھ کچھ ان کے حواری ہیں سابقہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے دوست, وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, بات چیت کی بات کر رہے ہیں اور ایک قدم پیچھے لینے کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, انہوں نے تو کاٹا لگا دیا, انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوں گے نہیں. سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب سے جان بوجھ کر اپیرنٹلی ملنے نہیں دیا جا رہا, اور ان کی جانب سے جو ریئیکشن ہے آبویسلی وہ اس ایکشن کا ہی ریئیکشن ہے جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے, وفاق کی جانب سے. تو کیا یہ جان بوجھ کر وفاق ایسا کر رہی ہے اور ایک کارنر کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تاکہ وہ لوگ ریزسٹ کریں اور وہ لوگ جو احتجاج جس کی باعث آج کل ہم سن رہے ہیں نومبر کے اندر, نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کو اس نہج تک لے آیا جائے کہ وہ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں اور وہ احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر آئیں, اور ان کے ساتھ پھر وہی ہو جیسا کہ گزشتہ روز فیصل وابڈا کو بھی میں سن رہا تھا, ایون فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایونچولی اگر یہی پالیسی رہی پی ٹی آئی کی تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو مرید کے میں ہوا. بلکہ کچھ نے تو کہا کہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہوگا. جی ہاں, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ان کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور ان کو ظاہری بات ہے جب جو ہوا مرید کے میں وہ تو چلیں بہت خوفناک تھا, اگر اسی طرز پر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو اس کے نتائج اس وقت میدان میں تو جو آئیں گے سو آئیں گے, اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینا, ان کا وجود ہی ختم کر دینے تک نہیں جائیں گے. دیکھیں مثال تو بن گئی ہے نا, اب ٹی ایل پی پہ جس طریقے سے جس قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے, عام حالات میں اس قانون کا سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانے کا استعمال نہیں کیا جاتا, اور یہی بڑی غیر معمولی بات تھی کہ ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا ایک پنجاب میں رکن بھی منتخب ہے, وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت ہے, اور اس کو آپ نے یک طرفہ طور پہ بس بین کر دیا, نوٹیفیکیشن نکال دیا. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 17 میں پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ اگر پابندی لگنی ہے تو سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے, پہلے گورنمنٹ ڈکلیریشن دیتی ہے, 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی ہے یا نہیں. وہ راستہ نہیں اپنایا گیا, تو ڈیفینیٹلی ایک پیغام ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لیے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بھی, کہ بھئی کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اب خیبر پختونخوا میں جو ناراضگی ہے, جو بددلی ہے, جو اضطراب ہے, اور سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات جو ہے عمران خان سے نہیں کرنے دی جا رہی, تو ابھی بھی اس وقت ان کی بہنیں دھرنا دے کر بیٹھی ہیں, آج ملنے نہیں دی, آج بھی نہیں ملاقات ہوئی, باوجود اس کے کہ آج بھی سلمان اکرم راجہ جسٹس ارباب طاہر کی کورٹ میں کھڑے تھے. جی ہاں, اور ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ اس لارجر بینچ کا حصہ تھے جس نے ہمیں ملاقات کا حکم دیا تھا, اور وہ حکم جو تھا جو ہفتہ پہلے جاری دوبارہ ہوا تھا, اس کی کاپی بھی ابھی تک نہیں جسٹس سرفراز ڈوگر نے جاری کی. تو یہ ایک مذاق تو بن گیا ہے نا. تو بہرحال بات جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں نا اعصاب کی جنگ ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ ہو رہی ہے, اور اس اعصاب کی جنگ کی ایک جھلک ہم نے 9 مئی کے بعد بھی دیکھی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ اب شاید جو خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن بھی ہو رہا ہے, تو کوئی بھی ایسی اگر صورتحال پیدا ہوئی تو یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, اور عوام کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلے ہی ایک طرف انڈیا جو ہے دشمن ہمارا بیٹھا ہے, دوسری طرف افغانستان بھی ہمارا کوئی دوست نہیں رہا, اب وہ بھی دشمن ہو چکا ہے, وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو ایسے میں تو جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو شہباز شریف اگر اپنے آپ کو منتخب حکومت سمجھتے ہیں, تو ان کو تو عوام کو سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, نہ کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح دیوار سے لگا دیں کہ وہ بجائے اپنے ملک اور قوم کے لیے کھڑا ہونے کے وہ آپ پہ ہی جو ہے حملہ آور ہو. تو آپ حکومت اور ریاست جو ہے میرے خیال میں اس کو زیادہ گریس دکھانی چاہیے, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے,
اور سیاسی اور جمہوری عمل کی قیمت کے اوپر کسی قسم کے کوئی فوجی آپریشن کم از کم خیبر پختونخوا میں نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو عوام ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں، اداروں کے ساتھ ہوں۔ چلیں، بہرحال بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھا آج کا ولاگ۔ مجھے اور مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔